I think we'll just go to Surah Al-Adiyat for the day. Ji Lubna, I'll just want you to recite the tarjuma. It's one of my most beloved surahs. So we'll just cover that. It's short. This is Surah Al-Adiyat, the running horses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I swear by those horses that run snorting, then those that create sparks by striking their hooves on the stones, then those that invade at morning and raise a trail of dust therein, then enter at the same time into the center of the opposing enemy or host. Man is indeed very ungrateful to his Lord, and he himself is a witness to that fact. And in his love for wealth, he is very intense. Does he not then know what will happen when all that is contained in the graves will be overturned, and all that is contained in the hearts will be exposed? Surely your Lord that day will be fully aware of them. मैं आप सबको इनकरेज करती रही हूँ कि कोशिश करें हिफ्स की. बहुत छोटी सी सूरह है बिकॉज इसकी आयतें छोटी छोटी हैं, बट इट इज रियली डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफन अ लॉट ऑफ पीपल डोंट मेमोराइज इट फॉर सम रीजन. तो जरूर कोशिश करें इस सूरह को अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए, जो आप हिफ्स करें और पढ़ें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये 5 सूरतें एक ही स्टाइल की, लिटरली लगता है अल्फाज हम वजन है, ये इकट्ठी नहीं आई हैं. उनमें से लास्ट ये सूरह है. इट स्टार्ट्स विद सूरत अस्साफात, फिर आती है सूरत अज़्ज़ारियात, फिर सूरत अल-मुरसलात, फिर सूरत अन-नाज़िआत और फिर सूरत अल-आदियात. घोड़ों के बारे में, हॉर्सेस के बारे में एन एंटायर सूरा एज इन द फर्स्ट 5 वर्सेस, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी कसम खा रहे हैं. और उसके बाद जब कसम खाई जाती है कुरान पाक में सूरतों में, तो वो एक मकसद की तरफ जा रही होती है. यानी कसम ऑब्वियसली एवरीडे लाइफ में भी जब आप कसम खाते हैं, आप किसी इम्पोर्टेंट चीज की तरफ जा रहे होते हैं, है ना. यहाँ कसम खाई जा रही है घोड़ों की और उनकी इमेजरी बयान की जा रही है. एंड डू रिमेम्बर, this was Arab culture. There were a lot of wars in the world at that time, और उस वक्त दूसरे forms of transport नहीं थे, horses थे. और पूरे हर तरीके से घोड़ों का बताया जाएगा, और उसके बाद हमें बताया जाएगा कि इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है. वल-आदियात दबहा, वल-आदियात, और वो जो भागते हैं तेजी से या अटैक करते हैं तेजी से, आइन दाल वाव से है ये. दबहा, दबह is the sound that comes from a horse's chest when it's running very fast. आप इमेजिन कीजिए पैंटिंग, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि सांस फूल रही है, ठीक है. स्नॉर्टिंग भी आप उसे कह सकते हैं. खास घोड़े बहुत आवाजें निकालते हैं जब वो बहुत तेज भाग रहे होते हैं. वो किसके हुक्म से इतना तेज भाग रहे हैं, ये भी साथ साथ सोचते जाइए. और ये भी साथ साथ जहन में रखिए कि इतना तेज भागना जो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, दिस इज नॉट एवरीडे रनिंग और गैलपिंग, दिस इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर. सो द हॉर्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. उसे ये पता है घोड़े को कि मैं जंग के मैदान में जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरे ऊपर जो है अगर उसे मारा जा रहा है मुझे भी मारा जा सकता है. वल-आदियाति दबहा, वा से कसम खाई गई और घोड़ों की कसम खाई गई जो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं, हाँप रहे होते हैं. फल मूरियाती, मूरियाती वरा, आग जब निकलना शुरू हो जाए फ्रिक्शन की वजह से. और कदहा भी यही है. कद का मतलब होता है जब चलते हुए टांगे आपस में टकराएं, और खास तौर पे हॉर्सेस की. और इतना तेज, आपको पता है उनके हॉर्स शूज होते हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं,
اتنا تیز وہ بھاگیں کہ باقاعدہ پتھروں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلنا شروع ہو جائیں. فالموریات قدحا, dashing of sparks by the strike of their hooves. پورا ایک ڈسکرائب کیا گیا ہے. فالمغیرات صبحا, مغیرات غیر سے ہے when there's a sudden hostile attack on the enemy. ایک دم سے جب اٹیک کیا جائے بغیر دشمن کو وارن کیے ہوئے, اس کو خبردار نہیں کیا ہوا اور اٹیک کیا گیا ہے صبح کے وقت, یعنی ایک طرح سے شب خون مارنا بالکل اناؤنس کیے بغیر. اور وار کرائے جو ہوتا تھا عربس کا, جب عرب لوگ جنگ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یا صباحا, تو صبح کا نعرہ لگا کے, یعنی میکنگ ریڈز ان دا مارننگ. پھر یہ بھی ڈسکرائب کیا گیا کہ جب وہ چلے جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, پیچھے کیا سین چھوڑ کے جاتے ہیں. کارواں گزر گیا, غبار دیکھتے رہے, ہے نا. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا, and leaving a trail of dust. اثر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے, ہم تاثر کہتے ہیں لفظ اردو میں, تاثیر کہتے ہیں. It means an impact. It's something you leave behind after the main thing has passed. تو پیچھے وہ کیا چھوڑ جاتے ہیں, نقع, there's dust in the air. ہوا میں غبار ہے بہت زیادہ, اتنا زیادہ وہ زور سے بھاگے. اگین بھاگنے کی اسٹرینتھ کی طرف اشارہ ہے. فَوَسَطْنَا بِعِجَمْ, شاید یہ سب سے زیادہ اسکیری ہے کہ وہ وسط میں جاتے ہیں, وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, بیچ میں جاتے ہیں. جمع سارے کے سارے, یعنی دشمن کا جہاں سب سے زیادہ زور ہے نا, سب سے زیادہ دشمن جہاں جمع ہوا ہے, وہاں یہ بیچ میں چلے جاتے ہیں. اور ڈرتے نہیں ہیں, انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن انہیں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے, وہ ذرا سی ہانک لگاتا ہے اور یہ اس کی بات سنتے ہیں. یہ سب مجھے اور آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تم اللہ کی خاطر, جس نے سب کچھ معلم یعلم, جو تمہیں پتا بھی نہیں تھا وہ سکھایا, تم کتنا بھاگ رہے ہو, تم کتنا دوڑ رہے ہو, تم کتنا خود کو تھکا رہے ہو, تم اللہ کی رضا کے لیے کتنا تھک رہے ہو. ٹریڈ مل آف لائف پہ اگر امیجن کریں ہم سب کانسٹنٹلی بھاگ رہے ہیں. How much of it is to please Allah subhanahu wa ta'ala? It can be anything. It can be halal kamai. It can be any way. That how much of it is directed towards pleasing Allah subhanahu wa ta'ala and how much of it is for our own selves or people or this world. اور یہ سب بتا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ گھوڑے کو تو صرف کھانا کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, خیال رکھتا ہے اس کا مالک, تو وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے. اے انسان, تو رب کا کتنا شکر گزار ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کے لیے بہت ناشکر ہے. اور لفظ رب استعمال کیا جس کی ڈسکرپشن میں نے آج بتائی تھی ارلیئر, کہ رب میں کیا 5 معنی شامل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں, اے انسان تو اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. The word قنود according to Hassan Basri rahimahullah ta'ala refers to the one who counts the calamities that befall him and forgets Allah's favor. قنود کی تعریف حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کی ہے کہ جو مشکلات تو گنتا رہتا ہے مگر اللہ کی جو رحمتیں اور نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے. ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ قنود وہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا مال یا اس کی نعمتیں گناہوں میں خرچ کرتا ہے. دی تو نعمتیں اللہ نے, خرچ کر رہا ہے گناہوں میں. ترمذی نے کہا ہے قنود وہ ہے جو نعمت کو تو دیکھتا ہے مگر نعمت دینے والے رب کو نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. In short, all of these interpretations lead to the sense of ungratefulness to favors and bounties. ہم کتنا
مائنڈفل لیونگ کے حوالے سے گریٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں. اور گریٹیٹیوڈ بھی ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں, مگر gratitude because it is the right thing to do, it is the only thing to do. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے. He surely himself bears witness to it. Man knows. When it is pointed out, man knows that he is ungrateful. And what is the reason for that? وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں پر خیر کسے کہا گیا ہے؟ مال کو, ویلتھ کو. And indeed he is شدید in his love for this worldly wealth. اس کی بہت مینیفیسٹیشنز ہیں, لیکن شدید کا لفظ آیا, شدت کی محبت ہے مال سے. One is severe in it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ مال سے. اچھے سے اچھے انسان ہوں گے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے, جہاں مال آئے گا وہاں کمزور پڑ گئے, کیونکہ مال کی بہت زیادہ مینیفیسٹیشنز ہیں. اور زندگی جب اس کے گرد ہی گھومنا شروع ہو جاتی ہے, رب تعالیٰ فرما رہے ہیں مال کی محبت میں شدید ہو. اچھا غور کیجئے, خیر کہا گیا ہے مال کو, یعنی مال ان اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, پر جب اس کی محبت شدت اختیار کر جائے, جب اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے اور وہی ہماری زندگی کا فوکس بن کے رہ جائے. مولانا جلال الدین اور رومی نے کہا ہے نا, ان کے شاعری میں ایک ہے, آتا ہے, آب اندر زیری کشتی کشتی است, آب در کشتی ہلاکی کشتی است. As long as the water remains under the boat, it helps the boat. But if the water seeps into the boat, it sinks it. مال اگر آپ کو افلوٹ رکھے, آپ کی ضروریات زندگی پورا کرے, تو اللہ کی نعمت, الحمدللہ. مال کی محبت جب دل میں اتنی زیادہ گھس جائے کہ رب کے احکامات پر چلنا مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, تو پھر اس کا مطلب اس میں ڈوبنے کی چانسز زیادہ ہیں. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, میں نے کہا نا یہاں سے الزلزال سے آگے آخرت کا ذکر ہے. کیا بھلا وہ جانتا نہیں جس دن کھول دی جائیں گی قبریں. بؤثرا عین سارا, وہاں پیچھے حمزہ سارا تھا, یہاں عین سارا ہے. Those who lie in the graves will be raised to life. They'll be thrown out. واپس نکلنا ہے, ہمیشہ کے لیے قبر میں نہیں رہنا ہے, دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ اکبر. حُصِّلَ is scary because لگ رہا ہے کہ زبردستی کوئی چیز نکالی گئی ہے. ٹیمپرمنٹ دیکھیے, لفظ کا ہا سواد لام ہے لیکن شد بھی ہے, اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا ہے, اٹ ول بی میڈ نون, حاصل کر لیا جائے گا, یعنی بڑا کوئی سیکرٹ اندر چھپا کے رکھے اور کھینچ کے نکالا جائے گا. جو دلوں کے اندر سیکرٹس ہیں کھینچ کے نکالے جائیں گے. and that what in their breasts will be made known. ان ربہم, بے شک ان کا رب, بہم, ان کے ساتھ, یعنی ان کے بارے میں, یومئذ, اس دن, لخبیر, خوب خبر رکھنے والا ہے. اور جو اس وزن پہ الفاظ آتے ہیں نا, فعیل کے وزن پہ, خبیر, رحیم, اس میں ہمیشہ کے معنی ہوتے ہیں, پرماننس کے معنی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے, اس دن بھی اور اس دن سے پہلے بھی اور اس دن کے بعد بھی. اس میں فاعل کے وزن پہ جو لفظ ہوتے ہیں ان میں ابیلٹی کے معنی بھی ہوتے ہیں. اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں اس چیز پہ, ان کا پورا کنٹرول ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر چیز جان لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے خود کو تھکانے والے ہیں, چلانے والے ہیں,
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.